बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जापानी कंपनी सुजुकी ने नौकरी का मैनेजर के ओहदा के लिए इश्तिहार दिया तो चंद पढ़े लिखे काबिल लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, जिनमें से एक अनवर नामी मोची का बेटा भी था। कंपनी को ना सिर्फ एक काबिल बल्कि बाएतमाद, ईमानदार और मेहनती नौजवान की ज़रूरत थी। ये इंटरव्यू दो सतही पर मुश्तमल था, यानी कि इनमें से जो काबिल कैंडिडेट है इनका पहले एक तजर्बेकार मैनेजर इंटरव्यू लेगा और बाद में डायरेक्टर खुद सिलेक्शन करेगा। किस्सा मुख्तसर कि जब अनवर नामी नौजवान अपने पहले इंटरव्यू में कामयाब हो गया तो दूसरा मरहला कंपनी के डायरेक्टर के सामने पेश होना था और जहां पर इसका फाइनल इंटरव्यू होना था। अनवर कंपनी डायरेक्टर के कमरा में दाखिल हुआ। डायरेक्टर एक इंतहाई काबिल और संजीदा आदमी था। इसने अनवर की सीवी वगैरह चेक की, फिर अनवर से कहा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपके वालिद क्या करते हैं? अनवर ने बताया कि वो एक मोची है और साबका 19 सालों से वो ये काम करते आ रहे हैं और ये काम हमारा विरासती है। डायरेक्टर ने पूछा, तो क्या आप भी जूते बना लेते हो या टूटे जूतों की मुरम्मत वगैरह कर लेते हो? अनवर ने जवाब दिया कि नहीं सर, मेरे वालिद ने मुझे हमेशा पढ़ने को तरजीह दी है, लेकिन हाँ, मैं कभी कभार इन्हें खाना देने के लिए दोपहर को ज़रूर जाता हूँ, तो वो मुझे मेरी ख्वाहिश के बावजूद काम को हाथ तक नहीं लगाने देते और कहते हैं कि बस बेटा, तू पढ़ाई में जोर लगा, हिम्मत कर, ये तेरे करने का काम नहीं। मैं अपने बेटे के हाथों में कागज़ कलम देखना चाहता हूँ और एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाह हूँ। डायरेक्टर ने अनवर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको लगातार 2 दिन अपने वालिद के पास लोगों के जूते मुरम्मत करने होंगे। अगर आप 2 दिनों में ये काम सीख गए और इसको मुकम्मल जान गए तो शायद हम आपको इस नौकरी के लिए इस ओहदे पर तैनात कर दें। फिर डायरेक्टर ने कहा कि आप जा सकते हैं, 2 दिन बाद आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद अनवर कुछ परेशान लेकिन एक नन्ही सी उम्मीद लेकर अपने घर को लौट गया। अगले दिन अनवर अपने वालिद की जगह बैठ गया और वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि अगर मैंने 2 दिनों में काम सीख लिया और ये काम जान गया तो शायद मुझे नौकरी मिल जाए। अनवर का वालिद भी खामोश हो गया। गाहक आ रहे थे तो अनवर इनके जूते लेता और वालिद से मशावरत के बाद इनकी मुरम्मत करके वापस देता। पहला दिन गुजर गया और अनवर चौंके पहले भी अपने वालिद को लोगों के जूते मुरम्मत करता हुआ देखता था और आज वालिद की सरबराही में ये तकरीबन काफ़ी हद तक जूते की मुरम्मत जान चुका था। अगले दिन अनवर अकेला सुबह के वक्त अपने ठिकाने पर पहुंचा। आज अनवर सारा दिन अकेले ही अपने वालिद की मोची की गद्दी पर बैठकर काम करेगा। ये बात अनवर अपनी वालदा से कहकर आया था। खैर, लोगों का आना जाना रेल पेल शुरू हो गई। अनवर लोगों के जूते मुरम्मत करके देता। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर के वक्त एक बूढ़ी औरत इसके पास आई और इसे काले रंग के बूट मुरम्मत के लिए दिए। बूढ़ी ने अनवर से कहा कि मैं शाम को आकर तुमसे अपने बूट ले जाऊंगी। अनवर ने कहा ठीक है। रकम तय हो गई, जो कि फ़कत 40 रुपए थी। बूढ़ी वापस लौट गई। अनवर सारा दिन लोगों के जूते वगैरह मुरम्मत करता रहा। जब इस औरत के दिए गए जूतों की मुरम्मत करने लगा तो इसमें एक काले रंग के बने कपड़े की थैली में 5000 वाली 10 नोट और 2 सोने की बालियां थीं। अनवर ये सब देखकर बड़ा हैरान हुआ। न जाने इसके दिल में क्या ख्याल आया कि इसने इस थैली को अपनी गद्दी के नीचे एक साइड पर छुपा दिया ताकि कोई इसे देख ना सके। ये 50,000 रुपया और सोने की 2 बालियां, जिनकी मालियत तकरीबन 60-70 हज़ार से कम न थी, ये अनवर के लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि इसका वालिद सुबह से लेकर शाम तक बामुश्किल 1200 रुपया कमाता था और ये रकम और सोना तकरीबन इनके 3-4 माह की कमाई के बराबर था। किस्सा मुख्तसर यह कि शाम हो गई लेकिन वो बूढ़ी औरत अपने जूते लेने ना आई, हत्ता कि मगरिब से ईशा हो गई। तब जाके वो औरत आई और आकर अनवर से कहा, मुझे घर के कामों में कुछ देर हो गई, मैं तो समझी कि तुम जा चुके हो। खैर, मुझे मेरे जूते दो और अपना ये 40 रुपए पकड़ो। अनवर ने वो जूते दिए और अपने 40 रुपए पकड़े। बूढ़ी जूते लेकर अपने घर को चल दी। अनवर ने 2-3 आवाज़ें दी लेकिन शायद बूढ़ी ने सुनी ना और वो अपने रास्ते पर मग्न रही, हत्ता कि अनवर को दौड़कर इस बूढ़ी के पीछे आना पड़ा। फिर इसे वो थैली दी जिसमें पैसे और सोने की बालियां थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, यह थैली मेरी नहीं है, ये किसी और की होगी। अनवर ने कहा कि नहीं, ये थैली आपकी है, क्योंकि सारा दिन मैं लोगों के जूते मुरम्मत करता रहा,
نہ مجھے کسی اور کے جوتوں میں یہ تھیلی ملی اور نہ ہی مجھے اس تھیلی کا کسی نے سوال کیا۔ بوڑھی نے کہا، سوال تو میں نے بھی تھیلی کا تم سے نہیں کیا کیونکہ یہ میری نہیں ہے۔ انور نے کہا کہ مجھے یقین ہے یہ تھیلی آپ ہی کی ہے اور آپ کے جوتوں میں سے نکلی ہیں۔ عورت نے کہا، دیکھ لو بیٹا، کسی اور کا حق نہ مارا جائے۔ انور نے کہا کہ نہیں جی، آپ ہی کا حق ہے، لہٰذا آپ اسے لے جائیے اور سنبھل کر جائیے گا، چونکہ مجھے اب کافی دیر ہو چکی ہے اور میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے بالکل ساتھ ہی جانا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ انور واپس لوٹا، اپنی دکان سمیٹی اور اپنے گھر واپس چلا گیا، کیونکہ انور نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ ان 2 دنوں میں کام کرنے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ اپنے باپ کو گلے سے لگایا اور جذباتی ہو گیا۔ کھانا کھایا، سارا دن میں جو پیسے کمائے تھے وہ اپنے والد کو دیے اور بستر پر مدہوش ہو گیا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اسے فوری نیند آ گئی۔ اگلے دن چونکہ اس کا انٹرویو تھا، لہٰذا یہ تیار ہو کر مقررہ وقت پر کمپنی کے ڈائریکٹر کے آفس میں جا پہنچا۔ ڈائریکٹر نے پہلے کی نسبت بڑے گرم جوشی سے اس کو بیٹھنے کو کہا۔ کمپنی اور دیگر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ڈائریکٹر نے انور سے کہا، ان 2 دنوں میں تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیش آیا اور تمہارے یہ 2 دن کیسے گزرے؟ انور نے کہا کہ یہ دونوں دن میرے تھکان سے بھرے ہوئے تھے اور مجھے اپنے والد کی محنت کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ میری تعلیم کی خاطر کس قدر محنت کرتے ہیں اور سارا دن کبھی دھوپ کبھی چھاؤں میں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتے ہیں۔ مجھے ان کی محنت کا شدت سے احساس ہوا اور میرے اندر یہ جذبہ پہلے کی نسبت 100 گنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے والد کو آسائش والی زندگی دینی ہے، کیونکہ انہوں نے میرے مستقبل کی خاطر خود کو روند ڈالا۔ میری ہر خواہش کو پورا کرنے میں انہوں نے جس قدر جتن کیے وہ ان سابقہ 2 دنوں میں میں جان گیا ہوں۔ میں نے جب یونیفارم، جوتے، جو کچھ مانگا انہوں نے مجھے دیا، لیکن اگر یہ سابقہ 2 دن میں نہ گزارتا تو مجھے ان کی محنت اور روپے کی قدر کا بھی کبھی احساس نہ ہوتا شاید۔ ساتھ ہی انور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ انتہائی حساس اور جذبات سے بھرا وقت تھا۔ ڈائریکٹر نے ایک ٹیشو انور کو دیا اور پھر پوچھا، اس کے علاوہ ان 2 دنوں میں اور کوئی تمہارے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا ہو؟ انور نے کہا کہ نہیں۔ پھر بولا کہ کل دوپہر کو ایک عورت میرے پاس آئی تھی اپنے کسی بیٹے یا گھر کے کسی فرد کے جوتے لے کر جس کی مرمت ہونا تھی۔ باقی وہ ساری داستان انور نے ڈائریکٹر کے گوش گزار کر دی۔ ڈائریکٹر نے کہا، جتنی رقم تم بتا رہے ہو یہ تو تمہارے لیے بہت زیادہ ہے، تم ان سے 3-4 ماہ اپنے گھر کا خرچ چلا سکتے تھے۔ انور نے کہا کہ نہیں سر، میرے والد نے ہمیشہ ہمیں محنت سے حق حلال کا نوالا کما کر کھلایا ہے۔ میرے ساتھ ہزاروں طالب علم پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے مجھ پر خاص کرم کیا، مجھے تھوڑی سی عقل دی، محنت کرنے کا شعور دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والد کی حق حلال کی کمائی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا، ورنہ میں بھی دیگر دوستوں کی طرح ناکام ہوتا اور شاید آج یہاں نہ ہوتا۔ میرے والد اور اساتذہ نے ہمیشہ ایمانداری پر فوکس کیا اور میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ میرا والد صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، ایک ایک روپیہ حق حلال کا کماتا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لہٰذا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی کی دولت پر ناحق اپنا قبضہ جماؤں یا چوری کروں یا کسی کا حق کھاؤں۔ انور کی باتیں سن کر ڈائریکٹر بہت زیادہ متاثر ہوا اور قدرے جذباتی ہو کر کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ انور نے کہا کہ نہیں سر، میں نے زندگی میں اس عورت کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ وہ میری والدہ تھی۔ یہ جملہ سن کر انور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر ڈائریکٹر بولا، کل ہی تمہارا انٹرویو ہو چکا ہے اور تم اس امتحان آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو۔ انور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ڈائریکٹر اپنی جگہ سے اٹھا اور انور کو گلے لگا کر کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں جبکہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں پچھلے 8 سال سے اس شو روم میں کام کرتا ہوں، لیکن بعض دفعہ بیماری اور بعض دفعہ خوشی غمی کی وجہ سے مجھے چھٹی کرنا پڑ جاتی ہے۔ میرا پچھلا مینیجر قابل، ذہین، محنتی آدمی تھا لیکن اعتماد کے قابل نہیں تھا۔ گزشتہ 6 ماہ سے مجھے اس کی شکایات مل رہی تھی اور میں نے خود بھی اسے آزمایا ہے۔ یہ پیسے کو ہی اپنا دین دھرم سمجھتا ہے، لہٰذا میں نے اسے فارغ کر دیا۔ اب مجھے ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو محنتی، قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار ہو، جو یہ جانتا ہو کہ روپیہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، جس کی تربیت حق حلال کے نوالے کھلا کر کی گئی ہو، جو دوسروں کی رقم دوسروں کے مفادات پر
اپنا حق ناجائز نہ جمائے، جو ایمانداری اور محنت سے خود اور اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلائے، تاکہ میں، میرے گھر والے اور یہ کمپنی ہمیشہ چلتی رہے۔ لہٰذا مجھے تم پر فخر ہے اور میں تمہیں اس عہدے پر مینیجر کے طور پر یہ نوکری دیتا ہوں، لہٰذا تم کل سے کام پر آ جانا۔ یہ الفاظ سن کر انور کے جذبات کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ جب گھر پہنچا تو والدین نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ مبارک ہو۔ تب انور نے اپنے انٹرویو کی مکمل داستان اپنے والدین کو سنائی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور والد نے فرتے جذبات میں کہا کہ میں نے زندگی ساری اس گھر میں حلال کا نوالا کمایا ہے، میں اللہ سے ہمیشہ حق اور جائز کا طلبگار رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اس انٹرویو میں ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عزت، اس عہدہ سے نوازا۔ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور میری ایمانداری کا صلہ ہے۔ اگلے دن نوکری حاصل کرنے کی خواہش میں ایک اور نوجوان زیان انٹرویو دینے گیا۔ اس نے آسانی سے پہلا انٹرویو پاس کر لیا، لیکن اب آخری انٹرویو کمپنی کے ڈائریکٹر کو لینا تھا۔ جیسے ڈائریکٹر کمرے میں انٹر ہوا تو فضا میں ایک الگ ہی سنجیدگی چھا گئی۔ زیان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک تھا۔ ڈائریکٹر فاروق ایک پرسکون اور باوقار شخصیت کے طور پر کمرے میں آئے۔ ان کی موجودگی سے ہی ماحول میں ایک ڈسپلن اور رعب کا احساس ہو گیا۔ زیان نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور ڈائریکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈائریکٹر نے سیدھا زیان کے سامنے رکھی ہوئی فائل یعنی اس کے بایو ڈیٹا اٹھایا۔ ان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جس کی وجہ سے زیان کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی زیان کے لیے ایک امتحان کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک کڑی آزمائش بن گیا تھا۔ جب ڈائریکٹر فاروق نے زیان کا سی وی دیکھا تو پایا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ طالب علم دیگر سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے زیان نے شاید محسوس بھی نہ کیا ہو۔ یہ سی وی صرف کتابی علم کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ ایک صلاحیت اور محنتی انسان کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے اپنی انگلی فائل پر رکھی اور ایک خاص نقطے پر چند لمحے رکے، جیسے وہ زیان کے کردار اور صلاحیتوں کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی نظر سی وی سے ہٹا کر زیان پر جمائی اور پہلا سوال کر ڈالا، جو بالکل غیر متوقع تھا اور براہ راست اس کے پس منظر سے جڑا ہوا تھا۔ کیا تمہاری پڑھائی اسکالرشپ پر ہوئی ہے؟ زیان کو یہ سوال کچھ عجیب لگا، چونکہ اس کی پڑھائی ذاتی سطح پر ہوئی تھی۔ اس نے سوچا شاید ڈائریکٹر فاروق اس کی مالی حالت یا اس کی خود انحصاری کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں۔ زیان نے بغیر کسی جھجک کے پورے اعتماد سے جواب دیا، جی نہیں۔ ڈائریکٹر فاروق نے اپنی بھویں ہلکی سی اوپر اٹھائیں، جیسے وہ کچھ اور توقع کر رہے ہوں، یا شاید زیان کے سیدھے جواب سے متاثر ہوئے ہوں۔ یہ سوال دراصل زیان کے عزم اور لگن کو پرکھنے کے لیے تھا۔ اسے پڑھائی کے لیے کوئی بیرونی مدد ملی تھی یا نہیں؟ پھر ڈائریکٹر نے دوسرا سوال پوچھا، جو زیان کے خاندان، خصوصاً اس کے والد کے کردار سے متعلق تھا۔ اسکول اور کالج کی فیس تمہارے والد ہی ادا کرتے تھے۔ زیان کو لگا کہ اب انٹرویو اس کی ذاتی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ اس نے فخر کے ساتھ اپنے والد کے کردار کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد نے اس کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے۔ جی ہاں سر، زیان نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اپنے والد کے لیے گہرا احترام اور شکر گزاری کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ ڈائریکٹر فاروق نے زیان کا جواب بغور سنا۔ ان کے چہرے پر ایک سوچ بھری کیفیت تھی۔ یہ سوال دراصل یہ جاننے کے لیے تھا کہ زیان اپنی کامیابی کا سہرا کس کو دیتا ہے اور وہ اپنے خاندان کی قربانی اور تعاون سے کتنا واقف ہے۔ ڈائریکٹر نے اگلا سوال کیا، تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ زیان نے بغیر کسی جھجک اور شرمندگی کے جواب دیا، حالانکہ یہ ایسا پیشہ تھا جسے معاشرے میں اکثر کم تر سمجھا جاتا ہے اور جس میں بہت محنت لگتی ہے۔ زیان نے کہا، میرے والد لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں۔ اس جواب کے بعد کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈائریکٹر فاروق نے زیان کے چہرے پر غور سے دیکھا، جیسے اس کے جواب پر دل ہی دل میں کوئی رد عمل دے رہے ہوں۔ زیان کو اپنے والد کے کام پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ اسے فخر تھا کہ اس کے والد نے اتنی محنت سے اسے پڑھایا اور اس کے لیے زندگی کی سہولتیں فراہم کی۔ یہ جواب ڈائریکٹر فاروق کے لیے غیر متوقع انکشاف ہو سکتا تھا، اور اس لمحے زیان کے پس منظر کو نئے زاویے سے دیکھنے لگے۔ یہ جواب سن کر ڈائریکٹر فاروق نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔
زیان کچھ حیران ہوا لیکن فوراً اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ڈائریکٹر نے زیان کے ہاتھوں کو چھوا جو ریشم کی طرح نرم اور نازک تھے۔ ان کے چہرے پر ایک سوچ بھرا تاثر تھا، جیسے وہ کسی چیز کا موازنہ کر رہے ہوں۔ زیان کے ہاتھ دیکھ کر یہ بالکل واضح تھا کہ اس نے کبھی کوئی جسمانی مشقت کا کام نہیں کیا۔ یہ بات فاروق کے ذہن میں کئی سوال پیدا کر رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو صرف کتابی علم ہی نہ رکھتا ہو بلکہ زندگی کی حقیقتوں اور محنت کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہو۔ زیان کے ہاتھوں کی نرمی اس کے والد کی سخت محنت بری زندگی سے بالکل متضاد تھی۔ فاروق صاحب نے اگلا سوال کیا، کیا تم نے کبھی اپنے والد کے ساتھ کپڑے دھونے میں مدد کی ہے؟ زیان نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، کیونکہ اس کے والد نے ہمیشہ اسے ان کاموں سے دور رکھا اور صرف پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ زیان نے کہا، جی نہیں، میرے والد ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کروں اور زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھوں۔ زیان نے بات آگے بڑھائی اور اپنے والد کی مہارت کا بھی ذکر کیا۔ ہاں، ایک بات اور، میرے والد بہت تیزی سے کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ سن کر فاروق صاحب نے زیان کے چہرے پر دوبارہ غور سے نظر ڈالی، جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ زیان کی زندگی اس کے والد کی زندگی سے کتنی مختلف رہی ہے۔ اس نے کبھی محنت، ذاتی تجربہ نہیں کیا۔ پھر ڈائریکٹر نے کچھ لمحے سوچا اور ایک عجیب سا مطالبہ کیا، میں تمہیں ایک کام کہہ سکتا ہوں؟ زیان کو تجسس ہوا اور اس نے فوراً جواب دیا، جی کہیے۔ اسے لگا شاید یہ اس کی نوکری سے متعلق کوئی اور ٹیسٹ ہوگا یا اس کی صلاحیت کا مزید جائزہ لینے کا طریقہ۔ فاروق صاحب نے کہا، آج گھر جا کر اپنے والد کے ہاتھ دھونا، پھر کل صبح مجھ سے ملنا۔ زیان یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ اسے لگا کہ نوکری تو اب پکی ہے۔ تبھی تو ڈائریکٹر نے اسے دوبارہ بلایا ہے۔ یہ کام اسے بہت آسان لگا اور وہ اس موقع پر پرجوش ہو گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کام اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گا، اور یہ صرف نوکری کا وعدہ نہیں بلکہ گہرا زندگی کا سبق تھا۔ گھر آ کر زیان نے خوشی خوشی اپنے والد کو سب باتیں بتائیں اور اسے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ دکھائے۔ اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محنت اور لگن رنگ لا رہی ہے اور کامیابی بہت قریب ہے۔ والد کو تھوڑی حیرانی ہوئی کہ اچانک بیٹے کو ان کے ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی والد نے اپنے پیارے بیٹے کی خواہش کا احترام کیا اور بغیر کسی سوال کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ والد نے ہمیشہ زیان کا ساتھ دیا تھا اور اس بار بھی انہوں نے اس کی ہر خواہش کا مان رکھا۔ زیان نے سوچا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے جسے کر کے وہ کل اپنے خوابوں کی نوکری حاصل کر لے گا۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے اپنے والد کو بھی اس خوشی کا حصہ بنایا اور وہ کل کے لیے اور بھی پرجوش ہو گیا۔ لیکن جب اس نے والد کے ہاتھ آہستہ آہستہ دھونا شروع کیے تو ابتدا میں ایک عام سا کام لگا، مگر جیسے جیسے وہ ہاتھ دھوتا گیا اسے چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ والد کے ہاتھ پتھر کی طرح سخت اور جگہ جگہ کٹے ہوئے تھے، ان پر بے شمار چھالے اور نشان تھے۔ یہ دیکھ کر زیان دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے والد کی جد و جہد کا پہلے کبھی اتنا گہرا اندازہ نہیں ہوا تھا، جہاں تک کہ جب بھی وہ زخموں کے نشانات پر پانی ڈالتا تو جلن کا احساس والد کے چہرے پر صاف جھلکنے لگتا۔ یہ منظر دیکھ کر زیان کا دل اور بھی پگھل گیا۔ اسے پہلی بار اپنے والد کی محنت اور قربانی کا حقیقی احساس ہوا۔ یہ اس کے لیے آنکھیں کھول دینے والا لمحہ تھا۔ زیان کو زندگی میں پہلی بار یہ ادراک ہوا کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جو روز دوسروں کے کپڑے دھو دھو کر اس کے لیے اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور سکول کی فیس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے والد کی ہاتھوں کی ہر کٹی پھٹی جلد، ہر زخم اور ہر چھالہ اس کی زندگی کی ہر آسائش اور کامیابی کی نشانی تھی۔ والد کے ہاتھ کا ہر آلہ اور سختی اس کے تعلیمی کیریئر کی ہر کامیابی اور اس کے روشن مستقبل کی بنیاد کا ثبوت تھا۔ زیان کو اندر ہی اندر بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے کبھی اپنے والد کی محنت کو سمجھا ہی نہیں تھا اور ہمیشہ آرام دہ زندگی جیتا رہا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے کبھی اپنے والد کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک تبدیلی کا لمحہ تھا، جہاں اس نے اپنے والد کی قربانیوں کو دل کی گہرائی سے محسوس کیا۔ والد کے ہاتھ دھونے کے بعد زیان کو خود اندازہ نہ ہوا کہ کب اس نے دن کے باقی سارے کپڑے بھی ایک ایک کر کے دھو ڈالے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ والد بار بار روکتے رہے، لیکن زیان اپنی لگن میں کپڑے دھوتا چلا گیا۔ اسے اپنے والد کی جد و جہد کا اتنا گہرا احساس ہوا کہ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے والد کے درد اور محنت کو محسوس کر رہا تھا اور اس نے ان کی محنت میں شریک ہونے کی کوشش کی۔ یہ صرف
کپڑے دھونے کا عمل نہیں تھا بلکہ توبہ اور خود احتسابی کا عمل تھا۔ اس دن اس نے صرف کپڑے ہی نہیں دھوئے بلکہ اپنے دل کی میل بھی صاف کی اور اپنے والد کے لیے گہرا احترام اور شکر گزاری کا اظہار کیا۔ اس رات باپ بیٹے نے دیر تک باتیں کی۔ یہ گفتگو ان سب سالوں کی کمی کو پورا کر رہی تھی۔ جہاں زیان نے کبھی اپنے والد کے جدوجہد کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اور والد نے کبھی اپنے درد کو کھل کر نہیں بتایا تھا، زیان نے اپنے والد سے ان کے کام کی مشکلات اور کٹھنائیوں کے بارے میں پوچھا اور والد نے اپنی قربانیوں، محنت اور اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اتنی کھل کر اور سچائی سے بات کی۔ اس نے ان کے رشتوں کو نئی گہرائی دی۔ زیان نے اپنے والد کی قربانی اور ایثار کو سمجھا اور والد نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی محبت اور خواہشات کو بیان کیا۔ یہ بات چیت محض الفاظ کا تبادلہ نہیں تھی بلکہ جذبات کا گہرا میلاب تھی جس نے ان کے درمیان کی دوری کو مٹا دیا اور ایک مضبوط رشتہ قائم کر دیا۔ اگلے دن زیان دوبارہ نوکری کے لیے کمپنی میں ڈائریکٹر فاروق کے دفتر پہنچا، لیکن اس بار وہ کچھ قدر طور پر بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اب صرف اعتماد نہیں بلکہ سنجیدگی، حساسیت اور عاجزی بھی تھی۔ فاروق صاحب کا سامنا کرتے ہوئے زیان کی آنکھیں نم تھی، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر گزاری، سمجھ اور خود احتسابی کے تھے۔ اس نے ایک ایسی حقیقت کو جانا تھا جو اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی، ایک ایسا تجربہ جس نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ اب صرف تعلیمی طور پر کامیاب طالب علم نہیں تھا بلکہ ایک ایسا انسان بن چکا تھا جس نے زندگی کے کٹھن تجربات کو محسوس کیا اور ان سے سیکھا۔ وہ اندر ایک گہری تبدیلی محسوس کر رہا تھا اور یہ تبدیلی اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انٹرویو اب صرف نوکری کے بارے میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک بڑے سبق کے بارے میں ہے۔ فاروق صاحب نے زیان کے چہرے پر بدلتے تاثرات کو دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ کچھ اہم ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، ہاں تو پھر کیسا رہا کل گھر پر؟ کیا تم اپنا تجربہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہو گے؟ ان کی آواز میں نرمی اور گہری دلچسپی تھی۔ فاروق صاحب زیان کے تجربے کو سننے کے لیے بے حد مشتاق تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک کام نہیں بلکہ ایک انسانیت کی کسوٹی تھی۔ زیان نے گہری سانس لی تھی اور بات شروع کی۔ اس کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی بلکہ اب اس میں سنجیدگی، عاجزی اور جذباتی حساسیت تھی۔ وہ اپنے تجربات پوری سچائی کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کے لیے کتنا اہم ہے اور اس نے اسے کتنا بدل دیا ہے۔ زیان نے کہا، جی ہاں سر، کل میں نے زندگی کا ایک حقیقی سبق سیکھا۔ اس کی آواز میں وقف تھا جیسے وہ ہر لفظ کو محسوس کر رہا ہو اور اسے بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ اس نے اپنے تجربے کو 3 نکات میں تقسیم کیا۔ پہلا، میں نے یہ سیکھا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ اگر میرے والد نہ ہوتے تو میں تعلیم میں اتنا آگے نہیں آ سکتا تھا۔ زیان کو یہ محسوس ہوا کہ والد کی مسلسل محنت اور قربانی کے بغیر اس کی کامیابی ناممکن تھی۔ یہ اس کے لیے گہرا ادراک تھا کیونکہ اس نے پہلے کبھی اپنے والد کی قربانیوں کو اس طرح نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب اپنے والد کے لیے گہری اور حقیقی شکر گزاری کا اظہار کر رہا تھا اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ دوسرا، والد کی مدد کرنے سے مجھے معلوم ہوا کہ کوئی کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے جسمانی اور جذباتی مشقت کو سمجھا جو اس کے والد روزانہ بغیر کسی شکایت کے کرتے رہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی میں کبھی ایسی محنت نہیں کی۔ تیسرا یہ کہ میں نے رشتوں کی اہمیت پہلی بار اتنی شدت سے محسوس کی۔ زیان نے اپنے والد کے ساتھ اس رات کی جذباتی گفتگو کا بھی ذکر کیا جس نے ان کے رشتوں کو ایک نئی گہرائی دی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ خاندان اور رشتے ذاتی کامیابی سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ یہ تجربہ اس کے لیے ذاتی طور پر تبدیلی لانے والا تھا جس نے اسے زیادہ حساس، مہربان اور انسان دوست بنا دیا۔ فاروق صاحب نے زیان کی باتیں بڑی توجہ سے سنی۔ ان کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ انہوں نے زیان کی باتوں سے اتفاق کیا اور کہا، یہی سب میں اپنے مینیجر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ صرف تعلیمی قابلیت یا تکنیکی مہارت کو نہیں بلکہ انسانی صفات، ہمدردی اور اخلاقی اقدار کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ میں یہ نوکری اسی شخص کو دینا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کی قدر کرے، جو کام کے دوران دوسروں کے دکھ کو بھی محسوس کرے اور جو صرف پیسے کو ہی زندگی کا مقصد نہ سمجھے۔ فاروق صاحب زیان کے بدلے ہوئے رویے کو مکمل طور پر سمجھ گئے تھے اور اس سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک انٹرویو نہیں تھا بلکہ کردار اور انسانیت کی آزمائش تھی جس میں زیان اس کمپنی میں ایک اعلیٰ مینیجر کے عہدے پر کامیاب رہا۔ پھر فاروق صاحب نے
مسکرا کر زیان کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، تم اس نوکری کے پورے حقدار ہو۔ زیان کی آنکھیں خوشی اور شکر گزاری کے آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ اسے نہ صرف خوابوں کی نوکری ملی تھی بلکہ ایک انمول سبق بھی ملا تھا جو کسی کتاب میں نہیں پڑھایا جا سکتا تھا۔ یہ تجربہ اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔